guys, welcome to my channel. In this video, we will study about Socrates. Western political philosophy subject में जो भी philosophers हैं उनमें से आज हम सोक्रेटिस को स्टडी करने वाले हैं, जिसे उर्दू में सुकरात कहते हैं। तो आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के ऊपर। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको सुकरात की एक बात बताना चाहूँगी जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, ठीक है। एक बार क्या होता है कि सुकरात जा रहा होता है अपने शागिर्द के साथ, तो पीछे कोई बंदा होता है जो कि सुकरात को बिना वजह बिना गलती के बहुत ही बुरा भला कहता है। लेकिन सुकरात खामोश रहता है। सुकरात उन्हें कोई जवाब नहीं देता। फिर वो सुकरात को उनके ख़ानदान के ऊपर बुरा भला कहता है, लेकिन सुकरात जो है वो चुप ही रहता है और फिर वो सुकरात के अखलाक पर आ जाता है। तो सुकरात का जो शागिर्द होता है वो कहता है, उस्ताद ये क्या है, वो बंदा आपको इतना बुरा भला कह रहा है, इतनी गालियाँ दे रहा है, यहाँ तक कि वो आपके ख़ानदान के ऊपर आ गया है और उन्हें भी बहुत कुछ बुरा भला कह रहा है और गालियाँ दे रहा है, लेकिन आप खामोश हैं और सुने ही जा रहे हैं, उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहे। तो सुकरात कहता है, आप चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो। तो वो चलते चलते सुकरात के घर तक पहुंच जाते हैं। आखिरकार वो जो बंदा होता है बुरा बोलने वाला, वो भी चुप हो जाता है और अपना रास्ता मोड़ लेता है। तो सुकरात अपने शागिर्द से कहता है, आप यहीं ठहरे, मैं अभी आया। सुकरात घर के अंदर जाता है और एक कीचड़ से भरा हुआ कपड़ा जो है वो लिबास जो है वो ले आता है और अपने शागिर्द से कहता है, आप अपना लिबास उतारें और ये लिबास पहन लें। तो शागिर्द कहता है, उस्ताद ये कैसे हो सकता है, मैं अपना साफ़ सुथरा लिबास उतार के ये कीचड़ से भरा हुआ लिबास पहनूं। तो सुकरात उनसे कहता है, जिस तरह तुम साफ़ सुथरा लिबास उतार के ये कीचड़ से भरा हुआ लिबास नहीं पहन सकते हो, तो उस तरह इस कीचड़ जिस तरह ये कीचड़ से भरा हुआ लिबास है, वो बंदा भी इससे कम नहीं था। इन दोनों में कोई भी डिफरेंट नहीं था, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं उस कीचड़ से भरे हुए बंदे को उनकी बातों के जवाब देकर खुद भी कीचड़ से भर जाऊं। मीन्स कि सुकरात कहता है, अगर आपको आपकी लाइफ में कोई भी इंसान कितना भी बुरा भला कहे, आप सब्र करो और चुप रहो, कोई जवाब ना दो। और अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव भी करता है तो भी आप चुप रहें, आप सब्र करें, आखिरकार वो भी चुप हो जाएगा। ऐसा ना करो कि कोई बुरा भला कहे या फिर बुरा करे तो जज्बात में आकर आप भी उन्हें बुरा कह दो और उनके साथ बुरा करो। अगर ऐसा करोगे तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। उसकी वजह से अपने अखलाक को, अपने ईमान को, अपनी तरबियत को ख़राब ना करो, बल्कि खुद में सब्र और बर्दाश्त और बुरी बातों पर खामोश रहना, ये चीज़ें ले आओ तो आपको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा और ना ही कभी आप कोई भी काम गलत करेंगे, कुछ बुरा करेंगे, ठीक है। मुझे तो सुकरात की ये बातें बहुत पसंद आई, क्योंकि वाकई ऐसा ही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए, बुराई को रोकना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है या फिर बुरा बोलता है तो हमें सब्र और इत्मीनान रखना चाहिए। हमें अपना जो बिहेव है उन्हें बेहतर रखना चाहिए और खुद में सब्र और बर्दाश्त रखनी चाहिए। आखिरकार बुराई का खात्मा ही होगा। अगर बुरे बोलने वाले के साथ हम भी बुरा बोलें और बुरा करने वाले के साथ हम भी बुरा करें तो इससे बुराई मज़ीद बढ़ेगी, सुकून नहीं आएगा, जो बुराई है वो मज़ीद बढ़ेगी। तो गाइस, मुझे तो सुकरात की ये बात बहुत ही पसंद है।
اب ہم سقراط کی جو لائف کے بارے میں دیکھیں گے اور سقراط کی تھیوری آف نالج اور پھر ڈائلیکٹیکل میتھڈ کو بھی اسٹڈی کریں گے۔ سقراط ایک ویسٹرن فلاسفر تھا۔ سقراط نہ صرف ایک فلاسفر تھا بلکہ سقراط ایک بہت ہی انتہائی ذہین-دار انسان تھا اور بہت ہی اچھی باتیں کرتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی لائف میں ہمیشہ یہی کوشش کریں کہ اچھی باتیں کریں، کیونکہ اچھی باتیں ہمیں خود کو بھی بہت کچھ سکھاتی ہیں اور دوسروں کو بھی بہت کچھ سکھاتی ہیں اور ہماری لائف میں ایک سکون اور ایک خوشی ان کو قائم رکھتی ہیں۔ سقراط پیدا ہوا تھا 469 BC میں۔ ٹھیک ہے گائز، کہیں پر 469 لکھا ہوتا ہے تو کہیں 470 لکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پیدا ہوا تھا ایلوپیس ان ایتھنس میں۔ ٹھیک ہے، گریس ایتھنس میں پیدا ہوا تھا۔ سقراط کی وفات ہوئی تھی 399 BC میں۔ سقراط واز the first western philosopher۔ یہ ویسٹرن فلسفی کا فرسٹ فلاسفر تھا اور سقراط کو ویسٹرن فلسفی کا فادر کہا جاتا ہے۔ ان کا جو والد تھا وہ ایک اسٹون کٹر تھا۔ ٹھیک ہے، جب سقراط چھوٹا سا ہوتا ہے تو یہ اپنے بابا کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ پتھر توڑ کے ایک شیر کی شکل بنا رہے ہیں۔ تو وہ اپنے بابا سے سوال کرتا ہے، ان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایک پتھر سے ایک دوسری شکل کیسے بن گئی؟ تو وہ اپنے بابا سے سوال کرتا ہے، بابا آپ نے ایک پتھر سے دوسری شکل شیر کی شکل کیسے بنائی؟ تو ان کا بابا جواب دیتا ہے، جس طرح بنائی جاتی ہے ویسے ہی بنائی۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیسے؟ یہ تو ایک پتھر ہے، اس میں سے دوسری شکل کیسے آئی؟ تو ان کا بابا کہتا ہے، آپ سوال نہ کریں، آپ ابھی بچے ہیں، ابھی جتنے بھی جواب دوں لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب آپ بڑے ہوتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ لیکن سقراط ان کی اس جواب سے ریلیکس نہیں ہوتا ہے، وہ پھر بھی سوچتا رہتا ہے۔ اور سقراط کی جو مدر تھی وہ مڈ وائف تھی، مینس کے ایک دائی تھی۔ ٹھیک ہے، پلاٹو اور زینوفون یہ دونوں سقراط کے بہت ہی کلوز شاگرد تھے۔ سقراط نے جو ایتھنس اور اسپارٹا کی وار ہوئی تھی پیلوپونیسن، جو کہ 431 BC سے لے کر 404 تک تھی، اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ سقراط نے اپنی لائف میں ٹوٹل 3 جنگوں میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ سقراط نے اپنی لائف میں کبھی بھی کوئی بھی کتاب نہیں لکھی تھی۔ سقراط کی جتنی بھی رائٹنگس ہیں، جتنے بھی ڈائلاگ ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، وہ سب ہمیں پلاٹو کی رائٹنگ میں ملتی ہیں۔ پلاٹو ان کا شاگرد تھا۔ ٹھیک ہے، ان کی جو بکس ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، جو رائٹنگ ہے، ان میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے سقراط کے بارے میں، سقراط کی فلسفی کے بارے میں۔ سقراط ایک فلاسفر ہونے کے ساتھ، ایک ذہین-دار انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیچر بھی تھا۔ سقراط نہ تو کوئی پرائیویٹ ٹیچر تھا اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ ٹیچر تھا، نہ کوئی ان کی اکیڈمی تھی اور نہ ہی کوئی ان کا کلاس روم تھا۔ سقراط کیا کرتا تھا؟ سقراط وہ ہمیشہ خاص طور پر وہ مارکیٹ بازاروں میں چلا جاتا تھا
اور وہاں جا کر وہ لوگوں سے سوال کرتا تھا اور سوال کے ذریعے وہ لوگوں کو تعلیم دیا کرتا تھا۔ چونکہ سقراط کو بچپن سے ہی سوال کرنے کی عادت تھی، وہ بچپن سے ہی چیزوں کو دیکھتا تھا تو ان پر ایک سوچ رکھتا تھا، ایک لاجک بناتا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کس طرح ہے۔ پھر وہ ان چیزوں پر سوال بھی کرتا تھا، اپنی ماں سے، اپنے بابا سے، جو دوسرے لوگ تھے ان سے بھی وہ بچپن سے ہی سوال کرتا تھا۔ تو سقراط جو ہے، سقراط سوالوں کی مدد سے لوگوں کو تعلیم دیتا تھا۔ According to Plato, Socrates had democracy. پلاٹو کے اکارڈنگ جو سقراط ہیں، سقراط کو ڈیموکریسی جو ہے انہیں وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا ڈیموکریسی سے جو اولیگارچی ہے، مینس کہ اشرافیہ گورنمنٹ ہے، اولیگارچی سسٹم ہے، وہ اچھا ہے۔ کیونکہ اس میں جو ساری پاورز ہیں وہ ایک بندے کے پاس ہوتی ہیں، اس لیے اتنی مسئلے جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے ہیں، اتنے ایشو کریٹ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ہاں، اس بندے کا ذہین دار اور اخلاق دار اور نرم دل ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ He believed mind is more beautiful than physical beauty. سقراط جو ہے، سقراط اتنا مینس کہ خوبصورت نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لوگ انہیں اکثر یہی کہتے تھے، وہ تھوڑا چھوٹے قد کا ہوتا تھا اور ان کی ناک جو ہے وہ تھوڑی عجیب ہوتی تھی اور آنکھیں بھی، تو لوگ انہیں ہمیشہ روک ٹوک کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سقراط جو ہے، سقراط اس وجہ سے بھی مطلب کہ ہمیشہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سقراط کیا کہتا ہے؟ سقراط کہتا ہے مائنڈ از مور بیوٹیفل دین فزیکل بیوٹی۔ سقراط کو علم، جو نالج ہے، نالج سے بہت لگاؤ تھا، ٹھیک ہے، بہت ہی لگاؤ رکھتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی جو ہے نا علم سے بہت لگاؤ رکھتا تھا۔ جب جو ہے نا مینس کے ایتھنس ان کے جب ہم سقراط کی تھیوری آف فلسفی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور ڈائلیکٹیکل میتھڈ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم یہ جان پائیں گے کہ جو سقراط ہیں، سقراط کو ہیملاک مینس کے زہر کیوں دیا گیا۔ سقراط کو جب زہر دیا گیا، ٹھیک ہے، تو ان سے کہا گیا تھا، انہیں دو آپشن دیے گئے تھے، فرسٹ کہ آپ ایگزائل لے لیں، یہ ملک چھوڑ دیں، اور سیکنڈ زہر پی لیں۔ تو سقراط جو ہے، سقراط یہی کہتا ہے کہ میں تو سچا انسان ہوں، میں غلط نہیں ہوں، میری فلسفی بھی سچی ہے، اور میرا صرف زندگی کا جو مقصد تھا وہ یہی رہا کہ لوگوں کو صحیح اور غلط کی نالج دوں، تاکہ وہ اپنی لائف جو ہے وہ اچھے سے جئیں، اچھے سے گزار سکیں لائف کو، وہ غلطیاں نہ کریں، وہ اچھا کرنے کی کوشش کریں اور اچھا کریں۔ اور تو میں ملک چھوڑ کے کیوں جاؤں، میں ایگزائل کیوں لوں۔ اور وہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ کنٹری چھوڑ کے دوسرے کنٹری چلا گیا تو جو فلسفی ہے، فلسفی ختم ہو جائے گی اور کوئی بھی کبھی بھی فلسفر نہیں بننا چاہے گا، اور جو میری سچائی تھی وہ مینس کہ اسے جھوٹا سمجھا جائے گا۔ تو وہ اپنی فلسفی کے لیے، اپنے آئیڈیاز کے لیے جو ہے نا اپنی جان قربان کرتا ہے، خود کی سچائی کے لیے جان قربان کرتا ہے، اور وہ ہیملاک مینس کے زہر پی لیتا ہے اور پھر وفات ہو جاتا ہے 399 BC میں۔ تو گائز، یہ تھی سقراط کی لائف۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں سقراط کی تھیوری آف نالج کو اور ڈائلیکٹیکل میتھڈ کو بھی اسٹڈی کرنے والے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔